अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज हम अदब के तनकीदी मबाहिस पर बात करेंगे। क्लासिकी मगरबी तनकीद जो कि उर्दू और अंग्रेज़ी अदब का हिस्सा है, इसके तहत हम मशहूर नक्काद लॉन्जाइनस के नज़रिए को ज़ेरे बहस लाएंगे। कदीम यूनान का दौर एक सरखेज़ दौर था। इस दौर में ऐसे फ़लसफ़ी और नुक्तादान पैदा हुए जिन्होंने मुख्तलिफ अलूम फ़नून का ऐसा ख़जाना दिया जिस पर अहले यूनान बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। शायरी, अदब और ड्रामे पर ख़ास तौर पर उम्दा तनक़ीद देखने में आई। अफलातून और अरस्तू के नज़रियात आज भी काबिल तवज्जो हैं। हैरत की बात है, 2-2.5 हज़ार साल गुजरने के बावजूद अफलातून, अरस्तू, लॉन्जाइनस पर वक्त की गर्द जमने नहीं पाई। इनकी निगारशात के मुताले के बगैर अदबी तनकीद का मुताला तिश्ना रह जाता है और तनकीद के बाज़ बुनियादी और अहम मसाइल पर गौर व फिक्र की बसीरत पैदा नहीं होती। लॉन्जाइनस का ताल्लुक पहली सदी से था। वो फ़लसफ़ी और नक्काद था। उसने 30 साल तक फ़लसफ़े की तालीम दी। उसने अपने रसाले ऑन द सबलाइम से शोहरत हासिल की। उसने अफलातून के नज़रियात का प्रचार किया। क्लासिकी मगरबी तनक़ीदी नज़रियात का एक अहम हिस्सा लॉन्जाइनस की रूमानी तनक़ीद पर मुश्तमिल है। अंग्रेज़ी और उर्दू अदब के तनकीदी मुबाहिस में लॉन्जाइनस की अदबी तनकीद को काफ़ी अहमियत हासिल है। अदब में अफलातून के इखलाकी और अरस्तू के अफादी नजरिए ने काफी हद तक मकसदियत के उनसर को नुमाया कर दिया था। चुनांचा जरूरत इस अमर की महसूस की जाने लगी कि अदब के जमालियाती और फनी लवाजिम पर तवज्जो दी जाए। अदब में अमल का रद्द अमल मौजूद रहता है। इसकी एक मिसाल मुख्तलिफ तहरीकात के तहत मुख्तलिफ रुझानात की है। उर्दू अदब में तहरीक मकसदियत अदब के फनी पहलुओं को नजरअंदाज करती दिखाई देती है, लेकिन फौरन इसका रद्द अमल रोमानवी तहरीक की सूरत में सामने आ जाता है। जब अदब के जमालियात के पहलू को नुमाया किया जाता है, इस तरह अदब का फिक्री और मकसदी पहलू कमजोर पड़ने पर तरक्की पसंद तहरीक मैदान अमल में उतर आती है। इसी तरह अमल और रद्द अमल से अदब में तवाजुन की कैफियत पैदा होती रहती है। मगरबी अदब में तहरीकात और मुख्तलिफ रुझानात की बुनियाद पर अदब में ऐसी सूरत हाल सामने आती है। मगरबी अदब में लॉन्जाइनस पहला बाकायदा रोमानवी नक्काद माना जाता है, जिसके यहाँ नजरिया तरफा और आलम वजद मिलते हैं। नजरिया तरफा में लॉन्जाइनस इस बात की वजाहत करता है कि खालिक अमले तख्लीक में एक आलम वजद में पहुंच जाता है और उस सतह से जब वो कोई तख्लीक कारी के सामने पेश करता है तो लाजिम है कि कारी भी उसी आलम वजद में पहुंच जाए। कारी की कैफियत खालिक से हम आहंग हो जाए और वो अपनी सतह से उठकर खालिक की सतह पर जा पहुंचे। जब कारी की कैफियत खालिक से हम आहंग हो जाती है, वो अपनी सतह से उठकर खालिक की सतह पर जा पहुंचता है, तो वो उसी वजदानी कैफियत से दो चार हो जाता है और आलम तरफा से हम आहंग हो जाता है और वो हकीकी मानों में अदब से लुत्फ उठाने के काबिल हो जाता है। यही आलम वजद है। लॉन्जाइनस का ताल्लुक पहली सदी से था। लॉन्जाइनस ने तरफा के मौजू पर अपने रसाले ऑन द सबलाइम में काफी रोशनी डाली, जबकि उर्दू में इस इस्लाह के मानी जलाल के हैं। लॉन्जाइनस कहता है कि तरफा जुबान की अजमत व शौकत है। लॉन्जाइनस शेर और अदब की कारकर्दगी में मुसर्रत को असासी समझता है। वो रोमानवी तहरीक की आंच इतनी तेज कर देता है कि एक वाज़िया मकतब फिक्र यानी रोमानवी तनकीदी दबिस्तान का बानी बन जाता है। वो फन के पांव में कोई जंजीर नहीं पहनाना चाहता। वो खाली को असूल और ज़ाब्तों से मुबर्रा करार देता है और इस बात को बुनियादी जानता है कि कोई अदब पारा कारी के जहन को बेकिनार मोहब्बत और जहनी अजमत से आशना कर दे। लॉन्जाइनस ने इस अमर की तहकीक की है कि शायरी का निशात बख्श असर मुखातिब पर होता है। इस तरह तनकीद का सबसे पहला तासीरी नजरिया उसने पेश किया। उसके नजदीक पढ़ने वाला या सुनने वाला किसी अदबी तख्लीक की कदर कीमत का अंदाजा सिर्फ अपने मुशाहिदा नफस के जरिए कर सकता है। उसकी अदबी तख्लीक की अजमत और जज्बाती कुव्वत का असर इतना ज्यादा होता है कि उस पर वजदानी कैफियत तारी हो जाती है। जब कारी पर वजदानी कैफियत तारी हो जाए तो तख्लीक आला दर्जे की तख्लीक करार पाएगी।
لانجائنس جذبے اور تخیل جیسے رومانوی عناصر کو ادب کے لیے لازمی قرار دیتا ہے۔ تخیل اور جذبے کے ساتھ ساتھ اس نے اسلوب اور فنی عناصر کو بھی لازمی قرار دیا۔ لانجائنس کے نزدیک اعلیٰ اور عرفہ محض ان عناصر کے مرہون منت نہیں ہے جو فطری ہوتے ہیں، بلکہ عظیم ادب فنی عناصر، تنظیم اور فطری عناصر دونوں کے توازن سے تخلیق ہوتا ہے۔ لانجائنس کے ذہن میں اعلیٰ ادب کا ایک ٹھوس تصور موجود ہے۔ اس کے زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ شاعری ایک الہامی چیز ہوتی ہے، یہ عالم وجد اور جنونی کیفیت میں تخلیق پاتی ہے، لیکن لانجائنس اس سلسلے میں توازن اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے جس طرح فطرت خود بخود اپنے اظہار کے لیے ایسا نظام وضع کرتی ہے جس سے فطرت نمایاں ہوتی ہے، بالکل اسی طرح فن پارے کی تخلیق بھی ہوتی ہے۔ کائنات پر نظر کرنے سے فطرت کی تنظیم و ترتیب کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ دن رات کا تسلسل، موسموں کا تغیر، کہکشاؤں کے سلسلے، چرند پرند کے معمولات، بالکل اسی طرح ہر شعبہ کائنات میں فطرت کے منظم اصول کار فرما نظر آتے ہیں۔ لانجائنس کہتا ہے کہ فطرت کی تقلید کرتے ہوئے انتشار کے خلاف تنظیم کا اصول اپنایا جائے۔ خالق فطرت کے قواعد و ضوابط کی پیروی کرے، اس طریقے سے اپنی تخلیقات میں تنظیم پیدا کر سکتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص نظریہ طرفہ کے 5 ماخذ بیان کرتا ہے، ان میں سے 2 کو وہ فطری اور 3 کو اکتسابی قرار دیتا ہے۔ نظریہ طرفہ کے 5 ماخذ: پہلا ہے عظمت خیال، دوسرا ہے شدت جذبات، تیسرا ہے ثناء و بداع کا استعمال، اعلیٰ الفاظ کا استعمال چوتھا ماخذ ہے، اور 5واں ماخذ ہے اعلیٰ ترتیب الفاظ۔ پہلا ماخذ عظمت خیال ہے جو کہ فطرتی ہے، یہ تحریک کا محرک بنتا ہے۔ اگر خیال بلند ہوگا، اس میں کسی پوشیدہ حقیقت کا انکشاف ہو تو مقام طرفہ حاصل ہو سکتا ہے، یعنی اس سے فن پارے میں تاثیر پیدا ہوگی۔ عظمت خیال فطری اور خدا داد صلاحیت ہے، لیکن اسے ترقی یافتہ صورت میں لانے کے لیے ماضی کے فن پارے کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ ماضی کے فن پاروں کے مطالعے سے انسانی ذہنی ارتقاء کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اور اس سلسلے میں لانجائنس کا یہ کہنا قابل توجہ ہے کہ بیان کی عظمت روح کی عظمت کی باز گشت ہوتی ہے۔ بیان کی عظمت روح کی عظمت کی باز گشت ہوتی ہے۔ اسلوب عظمت خیال کا بنیادی عنصر ہے۔ خیال بلند ہوگا تو اپنے اظہار کے لیے اعلیٰ زبان کا تقاضا کرے گا، یہاں روح کی عظمت فکر ہے، اور بیان کی عظمت کا تقاضا اعلیٰ و عرفہ اسلوب ہے۔ ذہنی عظمت اور شائستگی کی تربیت بڑی حد تک ماضی کے عظیم فن پاروں سے ممکن ہے۔ یہاں ماضی کے لوگوں کی ہو بہو نقالی مراد نہیں ہے، بلکہ اس ذہنی سفر کا اندازہ لگانا ہے جس سے خود تخلیق کار گزر چکے ہیں۔ یہاں لانجائنس کی مراد محض خیالی اظہار اور اسلوب کی نقل نہیں ہے، بلکہ تخیلاتی سطح پر رومانوی فیض حاصل کرنا ہے، اور ماضی کی وہ عظیم روایت مراد ہے جس سے قوت اور توانائی نئے ادیب اور شاعر حاصل کر سکتے ہیں۔ لانجائنس کا خیال ہے کہ بعض اوقات ہماری خوبیوں اور خامیوں کا ماخذ ایک ہی ہے، مثلا ادب میں نئی بات کہنا خوبی ہے، لیکن اگر اسے جنونی انداز میں کہا جائے تو یہ خامی بن جائے گی۔ اس لیے عظمت خیال کے سلسلے میں وہ کہتا ہے عظمت کو تازیانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور لگام کی بھی۔ عظمت کو تازیانے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور لگام کی بھی۔ دوسرا ماخذ جو وہ بیان کرتا ہے وہ شدت جذبات ہے۔ یہ طرفہ کا فطری ماخذ ہے اور طرفہ تک رسائی کے لیے اہم ہے۔ دراصل خیال کی عظمت اور جذبے کی شدت فن پارے کے لیے لازمی ہے۔ اگر فنکار عظمت خیال کا حامل ہوگا تو انہی جذبات کو بیان کرے گا جو وہ محسوس کرتا ہے اور جن کو وہ اہمیت دیتا ہے، بصورت دیگر وہ فن کے تخلیقی جوہر میں تاثیر پیدا کرنے سے قاصر رہ جائے گا، اس طرح وہ مقام طرفہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ دراصل لانجائنس کے ہاں فن پارے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ قاری کو وجدانی کیفیت سے آشنا کیا جائے۔ شدت جذبات کے ذریعے فنکار اس قابل ہو جاتا ہے کہ فن میں تاثیر پیدا کر دے اور قاری کے دل و دماغ کو متحرک کر سکے۔ لانجائنس لکھتا ہے لہجے کی عظمت کے لیے کوئی اور شے اتنی ضروری نہیں جتنی کہ شدت جذبات، یعنی بیان میں اس وقت تاثیر اور عظمت ہوگی جب تخلیق کار شدید جذبوں کا اظہار کرے گا، اور اسلوب میں عظمت اس وقت پیدا ہوگی جب اس میں شدت جذبات سما جائیں گے۔ اس سلسلے میں اس کا کہنا ہے کہ احساس، طرفہ اور شدید جذبات چونکہ ہماری روح سے قریب ہیں،
اس لیے وہ کلام سے پہلے اپنا اثر دکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ ان کا آپس میں فطری تعلق ہے، یعنی ذہنی عظمت اور شدید جذبے ہماری فطرت میں شامل ہیں، اس لیے وہ اسلوب اور بیان سے پہلے قاری پر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ قاری سب سے پہلے عظیم خیال اور شدید جذبے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بعد میں اس کا دھیان زبان و بیان کی خوبیوں کی طرف جاتا ہے۔ اس طرح عظیم خیال کا شدید جذبے سے بھی براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ فن پارے میں شدت جذبات انسانی نفسیات کے قریب تر ہیں، اس لیے تاثیر کے معاملے میں زیادہ کارگر ہیں۔ فن پارے میں عظمت بیان سے پہلے شدید جذبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وہ جذبے ہونے چاہیے جو ذہنی عظمت سے ہم آہنگ ہوں۔ لانجائنس جذبہ طرفہ کے ذریعے رحم اور خوف کے جذبات کے انخلاء کے ذریعے کیتھارسس کے خیال کو کسی حد تک رد کر دیتا ہے۔ رحم اور خوف تو قاری کے ذاتی جذبے ہیں، جبکہ مقام طرفہ میں جہاں قاری اپنی ذاتی سطح سے بلند ہو جاتا ہے، اس کی اور خالق کی ذہنی اور جذباتی سطح ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہاں ارسطو اور لانجائنس کے نقطہ نظر میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک پورے المیے کا مقصد تزکیہ نفس ہے، جبکہ لانجائنس فن پارے کو افادی یا مقصدی نظر سے نہیں دیکھتا۔ وہ محض تاثیر اور طرفہ کی بات کرتے ہوئے قاری کے ذوق میں بلندی کا خواہاں ہے۔ تیسرا ماخذ ثناء و بداع کا استعمال ہے۔ طرفہ کا یہ ماخذ اکتسابی ماخذ ہے۔ لانجائنس سے خاصی اہمیت دیتے ہوئے اپنے عہد کی روایت سے روگردانی کرتا ہے، اور ثناء و بداع کے عمدہ استعمال کا ذکر انتخاب الفاظ سے کرتا ہے۔ اس کے نزدیک اسلوب کے سلسلے میں ثناء و بداع کا عمدہ اور برمحل استعمال ضروری ہے۔ وہ ثناء اور بداع کو صرف فنی اور تکنیکی خوبی نہیں مانتا، بلکہ اس کا خیال ہے کہ ثناء و بداع کا استعمال تحریر میں لطافت پیدا کرتا ہے، جمالیاتی ذہن کی پیداوار ہے۔ خالق ان کا استعمال فطری تقاضے کے تحت کرتا ہے، اور اس طرح سے کرتا ہے کہ ان کا استعمال غیر محسوس ہو، یعنی ثناء و بداع بناوٹ معلوم نہ ہو، اور وہ عظیم خیال اور شدید جذبے کے ابلاغ کا باعث بنے۔ اگر تحریر میں ثناء و بداع کا استعمال بناوٹی ہوگا تو قاری کے دل میں فن پارے کی اس طاقت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے، اور پھر وہ تاثیر پیدا نہیں ہو سکے گی جو مقصود ہے۔ لانجائنس کے نزدیک تحریر میں ثناء و بداع اس طرح استعمال کیے جائیں کہ خالق کی لاشعوری کوشش معلوم ہو اور بناوٹ کا احساس پیدا نہ ہو۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ثناء و بداع اس وقت مؤثر ہوتے ہیں جب ان کے وجود کا احساس نہ ہو۔ ثناء و بداع کی شعوری استعمال پر پردہ ڈالنے والی چیز اسلوب کی عظمت اور جذبے کی شدت ہے۔ سیدھے سادے جذباتی اظہار میں قوت اور گرمی پیدا کرنے کے لیے ثناء و بداع سے کافی قوت ملتی ہے۔ وہ کہتا ہے فن کا کمال یہ ہے کہ وہ فطرت ہو، اور فطرت کی کامیابی اس میں ہے کہ اس میں فن چھپا ہوا ہو، یعنی فن فطرت کے اظہار کا ذریعہ ہے، اور فطرت کو نمایاں کرنے کے لیے فن کا سہارا لیا جا سکتا ہے۔ لانجائنس اپنے عہد کے دیگر ناقدین کی طرح ثناء و بداع کی اقسام نہیں گنواتا، بلکہ ثناء و بداع کے اثر کی بات کرتا ہے۔ اکثر ثناء و بداع کے پیچھے معانی کا ایک جہان آباد ہوتا ہے جس کے ذریعے خالق اپنی شخصیت کا اظہار کرتا ہے۔ لانجائنس ثناء و بداع کے مناسب اور متوازن استعمال پر زور دیتا ہے، کیونکہ ان کے بے جا استعمال سے بناوٹ اور پھیکا پن پیدا ہوتا ہے۔ اس کا وہ ایک اصول وضع کرتا ہے: مقام، محل اور طریقہ سب اہم ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مقام، محل اور طریقہ سب اہم ہوتے ہیں، یعنی جب ثناء و بداع استعمال کیے جائیں تو وہ موقع کے مطابق ہوں، فطری طریقے سے استعمال کیے جائیں تاکہ قاری پر اثر انداز ہوں، اور یہی کلام کا مقصد بھی ہے۔ چونکہ جذبے کے براہ راست اظہار کو بھی منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر جذبے کے شدید اظہار کو منظم نہ کیا جائے تو وہ انتشاری کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر جذبہ شدید ہو تو اس کے لیے لازمی شرط ہے کہ خالق سوچ سمجھ کر اس کا اظہار کرے۔ اگر فنی اظہار میں جذبہ شامل نہ ہو تو بناوٹ کا احساس پیدا ہوگا۔ اگر جذبے کے اظہار میں فنی لوازم نہ ہوں گے تو سطحی جذباتیت رہ جائے گی۔ یہاں وہ ایک متوازن نقاد نظر آتا ہے۔ اگلا ماخذ وہ انتخاب الفاظ کو قرار دیتا ہے۔ انتخاب الفاظ بھی فنی اور اکتسابی ماخذ ہے۔ موضوع کی عظمت کے مطابق انتخاب الفاظ کو کام میں لانا ہوگا، کیونکہ الفاظ کا نامناسب استعمال طرفہ میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اکثر الفاظ اپنے مفہوم کے باعث عامیانہ ہوتے ہیں اور ان سے تحریر کی عظمت و رفعت متاثر ہوتی ہے۔ لانجائنس لفظوں کے جادوئی اثر کا قائل ہے، لیکن وہ لفظوں کو خیال کے اظہار کا وسیلہ جانتا ہے۔ اپنے عہد کے دیگر ناقدین کی طرح معنی و مفہوم سے ماورا آہنگ و موسیقی کی تائید نہیں کرتا۔ الفاظ حسین ہوتے ہیں، لیکن اگر معنی و مفہوم کی ادائیگی میں مدد دیں تو ان کے حسن کو زندگی ملتی ہے۔ اس سلسلے میں اس کا کہنا ہے حسین الفاظ خیال کے لیے روشنی کا کام دیتے ہیں۔
کوئی الفاظ اپنے اندر کتنا ہی اعلیٰ و عرفہ نہ ہو، موقع محل کے مطابق اس کا استعمال اور انتخاب اس کو پرتاثیر بنا دیتا ہے۔ لفظ خیال اور معنی کے بغیر بیکار ہیں۔ مناسب الفاظ کے انتخاب کے بارے میں وہ مانوس الفاظ کو ترجیح دیتا ہے۔ اکثر عامیانہ الفاظ زبان سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ جو مانوس ہوتے ہیں غیر مانوس الفاظ کے مقابلے میں جلد سمجھ آ جاتے ہیں اور اپنا اثر دکھاتے ہیں کیونکہ وہ عام زندگی اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جو چیز مانوس ہوگی قابل یقین ہوگی۔ مانوس الفاظ کے سلسلے میں خالق کو کتنا فائدہ ملتا ہے۔ ایک طرف تو ابلاغ کی قوت بڑھ جاتی ہے، دوسری طرف قاری کے دل میں تخلیق کی صداقت کے بارے میں شک پیدا نہیں ہوتا کیونکہ فنی لحاظ سے اس میں کسی شعوری بناوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ طرفہ کا پانچواں اور آخری ماخذ ترتیب الفاظ ہے جو فنی اور اکتسابی خوبی ہے۔ لانجائنس الفاظ کے مناسب انتخاب اور ترتیب الفاظ کا قائل ہے۔ اس کے مطابق ترتیب الفاظ سے پیدا شدہ نغمگی صرف کانوں کو نہیں بھاتی بلکہ روح کی گہرائیوں میں اتر کر الفاظ کے چھپے ہوئے جادو سے احساسات اور جذبات کو تحریک دیتی ہے۔ اس طرح خالق و قاری میں ذہنی، روحانی اور جذباتی ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے اور یہی ہم آہنگی طرفہ تک رسائی آسان کر دیتی ہے۔ اسلوب کے سلسلے میں ترتیب الفاظ کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عمدہ الفاظ کی دلکش ترتیب سے حسن و جمالیات کے رنگ بکھیرے جا سکتے ہیں۔ لانجائنس کلام میں عظمت خیال، شدت جذبات کے ساتھ ساتھ خوبصورت اظہار پر بھی زور دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک عظیم فن پارے کو عظیم بناتی ہیں۔ اس سلسلے میں وہ عوامی زبان کو پرخلوص زبان قرار دیتا ہے۔ عوامی زبان سادہ اور مانوس ہوتی ہے، اس میں بناوٹ نہیں ہوتی، اس لیے فن پارے میں عوامی زبان سے جوش، سادگی اور تاثیر پیدا کی جا سکتی ہے۔ اگر لانجائنس کے مکمل نظریات کا مجموعی جائزہ لیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ وہ باقاعدہ رومانوی نقاد ہے۔ جو فن پارے کے ابلاغ کا بھی قائل ہے، وہ ادب برائے زندگی کے دعوے داروں کی طرح فن کی افادیت اور مقصدیت پر بات نہیں کرتا۔ وہ تو محض یہ چاہتا ہے کہ فن و جمالیاتی تاثرات عظمت خیال، شدت جذبات اور کلام کی خوبیوں کا نتیجہ بن جائیں۔ وہ قاری کو وجدانی کیفیات سے آشنا کروائیں۔ وہ فن برائے فن کا بھی قائل نہیں ہے بلکہ وہ فن کی عظیم مقام کے ابلاغ کی بات کرتا ہے۔ وہ قاری کو بھی عظمت کے اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں خالق اور قاری کے احساسات و جذبات ایک ہو جائیں۔ قاری اپنی ذہنی سطح سے اوپر اٹھ کر زندگی کے نئے رخ کو دیکھے اور لطف اندوز ہو۔ وہ فن برائے فن اور فن برائے زندگی جیسے نظریات سے قطع نظر ادب، ادیب اور قاری کی مثلث بنانا چاہتا ہے۔ تینوں کو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیتا ہے، تاثیری ادب کا پرچار کرتا ہے اور نہایت متوازن نقاد کی حیثیت سے فکر و فن کو بہترین انداز میں پیش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔